बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान अफेयर्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान खूबसूरत वादी, हसीन इलाका, और जितनी खूबसूरती की बात की जाए गिलगित बल्तिस्तान की वो बिल्कुल कम है, लेकिन यही हसीन वादी हम हमेशा से कहते हैं बहुत से मसाइल का शिकार है, और इन्हीं मसाइल पर गुफ्तगू करने के लिए हमने ये प्रोग्राम तरतीब दिया है। सच टीवी की ये काविश है और कोशिश है कि गिलगित बल्तिस्तान के जो मसाइल हैं उनको उजागर किया जाए और वहाँ के जो बासी हैं उनकी तरक्की के लिए जो बात की जाए और हुकाम तक उनकी बात पहुंचाई जाए, उसकी ये कोशिश है। और आज के प्रोग्राम में भी हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हवाले से, हुंजा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हवाले से बात करेंगे और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो ताजरों को मसाइल का शिकार हैं उन मसाइल के तदारुक के लिए बात करेंगे, और साथ ही साथ कि वहाँ पर जो ताजरों को वसाइल क्या मुयस्सर हैं, और सी फूड बिज़नेस के हवाले से भी बात करेंगे, और चाइना बॉर्डर ट्रेड के हवाले से भी खुसूसी मौजूद रहेगा आज के प्रोग्राम में। तो जो हमारे मेहमान हैं उनका तारुफ आपसे करा दूं तो जनाब कामिल जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर हुंजा चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं। सर बहुत शुक्रिया। और मोहम्मद राजिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं हुंजा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। सर आप दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। कामिल जान साहब, आपसे बात का आगाज़ करूँगा और आपसे जानना चाहूँगा सबसे पहले कि हुंजा चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो क्या खिदमात सर अंजाम दे रहा है गिलगित बल्तिस्तान और खुसूसी तौर पे हुंजा के ताजरों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सच टीवी का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने हर वक्त गिलगित बल्तिस्तान की आवाज़ बन के हमारी उस धरती के जो मसाइल थे उन पर गुफ्तगू करने की हमें यहाँ दावत दी है, तो हम उनके मशकूर हैं। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स जब से बनी है आज तक जो मसाइल हमारे साथ, इवन कोरोना का जो मसला रहा उसमें काफ़ी हमें मुश्किलात आए हैं। गिलगित बल्तिस्तान आपको पता है एक दूर दराज इलाका है, वहाँ पे हर चीज़ आसानी से नहीं मिलती, इवन अद्वियात से लेके खुर्दनी अशिया तक जो भी है हर मसाइल से गुज़र के फिर वहाँ पहुँच जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो हमारा एक कोविड का मसला था वो ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन साथ ही जो ट्रेड का मसला है वो अभी तक, हमारा जो चाइना के साथ बॉर्डर था वो अभी तक ओपन नहीं हुआ। तो इस पे जो है ना वहाँ के जो कारोबारी शख्सियात हैं उनको बड़े मुश्किलात का सामना है। सही, वहाँ पर जो कारोबारी शख्सियात हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। राजिक साहब, आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि आप ट्रेड के साथ बहुत ज़्यादा मुंसलिक हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट को भी देखते हैं, जैसा कि कामिल साहब ने कहा, क्या मसाइल हैं, क्यों नहीं चाइना बॉर्डर अभी तक ओपन हो सका? क्या हुकूमती कोशिशें उस तरीके से जारी नहीं हैं या कोई फैसिलिटेशन नहीं दी जा रही, चाइना वालों के साथ रवाबित नहीं है, क्या मसले हैं वहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सच टीवी का शुक्रिया अदा करूँगा कि ये मेरा तीसरा चौथा जो है निशस्त है यहाँ पे। तो ये है कि ये तकरीबन कोविड के बाद जो है हमारे जो चाइना बॉर्डर है वो कम्प्लीटली मतलब वहाँ पे क्लोज़ है, और हमने बारहा हमारे हुकाम बाला और हमारे जो दोस्त चाइना है उनके एम्बेसडर्स और फ़ॉरेन अफेयर और रज़ाक दाऊद साहब से स्पेशल हम लोगों ने वफ्द के सूरत में उनसे यही खुसूसी हमने अपील की थी कि यहाँ पे इस बॉर्डर को ओपन किया जाए। बाकी दूसरे जो बॉर्डर्स हैं वो जनाब हर जगह में बाकायदा वो मूवमेंट पे हैं। तो हमारी ज़्यादातर जो तकरीबन कोई 20% आप समझ लें वहाँ की आबादी का जो इन्हिसार है इसी बॉर्डर पे है, चाहे वो मज़दूर की शक्ल में हो, ट्रेड के हवाले से हो, वो सारे वहाँ से चाहते हैं कि किसी तरीके से उनकी रोज़गार चले। तो इन हालात में, और अब जो रिसेंटली एक दो मरतबा वहाँ से बॉर्डर इन्होंने ओपन किया सिर्फ वो गुड्स के सूरत में, और वो भी पहले 25,000 चाइनीज़ RMB ले रहे थे, और इस वक्त 1,10,000 एक ट्रक का 40 फीट कंटेनर का वो चाइना साइड का जो है वो किराए ले रहा है। तो इतना अभी मुश्किलात सामने है कि यहाँ पे वो चीज़ें ला के वो किस तरह सेल किया जाए, इतना महंगे जो वहाँ से फ्रेट वगैरह हम देखें
تو اس لیے بہت سارے مطلب وہاں پہ ہمارے لیے اب مشکلات ہیں. گورنمنٹ سے ہم نے بارہا اپیل کی ہے کہ آپ چائنا ہماری دوست ملک ہے تو ان سے آپ بات کریں اور ہمیں جو ہے آسانیاں پیدا کریں وہاں پر. تو اس لیے ابھی ہم اپنے چیمبر کے جو بھی ہمارے وفود ہیں وہ وقتاً فوقتاً ہر حکام بالا سے ملتے رہے, لیکن ابھی تک کوئی امپلیمنٹ اس پہ نہیں ہو رہا ہے. صحیح, امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. ساتھ ہی میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کامل صاحب, جیسا کہ انہوں نے کہا کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی, کیا کوئی لیک آپ کو نظر آ رہا ہے, کمیونیکیشن گیپ نظر آ رہا ہے, یا آپ کو وہاں کی جو موجودہ حکومت ہے وہ اس کے انٹرسٹ نظر نہیں آ رہے؟ کیونکہ جو وہاں پر جو یہاں پر پاکستان میں وفاق میں حکومت ہے اسی کی وہاں پر بھی حکومت ہے, اور وہ یہ بارہا کہتے رہے کہ ہم ٹریڈ کو ترقی دیں گے, ہم سیر و سیاحت کو ترقی دیں گے, ہم گلگت بلتستان کی عوام کے لیے پیکیجز بھی لے کر آئیں گے. تو کیوں ہیں ایسے مسائل؟ وفاق کے جتنے بھی منسٹرز ہیں الحمدللہ آپ کے اس ٹی وی کے پلیٹ فارم پہ آ کے ہر وقت سچ بولتے ہیں, تو میں ان کو سچ کو داد دیتا ہوں, لیکن ایسا حقیقت نہیں ہے. جو وہ بولتے وہ حقیقت نہیں ہے. صحیح, کیونکہ جو مشکلات اب تک جب الیکشن ہوتا ہے تیار ہوتی ہے تو اس وقت ہر آ کے بولتا تھا یہ مسئلہ آپ کے لیے سیکنڈ 2 میں ہم حل کریں گے, لیکن جب الیکشن ختم ہوتا ہے آدمی کو جتاتے ہیں, زور بازو جتاتے ہیں, جیتتا نہیں ہے. جو بھی وفاق کے اندر حکومت ہوتا ہے ادھر آ کے زور بازو ان کو جتا کے پھر ان کو لے کے جاتے ہیں. اس کے بعد وہ آپ کا ممبر ہی غائب ہے. ایون آپ دیکھ لیں کونسل کا الیکشن میں کیا ہونا جا رہا ہے. سنا کہ گلگت بلتستان جیسا ایک علاقے میں کروڑوں کی اگر لین دین ہو تو پھر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے یہ بہتر ہے, کیونکہ ایک چھوٹا سا علاقہ اگر اس میں آپ کروڑوں کی لین دین کرو گے تو باقی پاکستان میں پھر کیا رہے گا؟ جس کا مطلب یہ ہوگا کہ پیسہ والا یہاں نشست کرے, کاروبار بھی کرے, وہ سیاست بھی کرے, باقی جو ہے غریب وہ پستا جائیں. تو یہ ہمارے لیے میرا معاشرہ کے لیے بہتر نہیں ہے. تو میں سوچتا ہوں کہ اب جو حکومت آئی ہے وہ حکومت کو چاہیے کہ جتنا اس نے سچ بولا تھا وہاں پہ آ کے, ایون گنڈاپور صاحب بڑا نامی کمپین چلاتے تھے کہ بلتستان میں آپ الیکشن کے حوالے سے بھی کمپین دیکھیں, رازق صاحب بھی بہترین بتا سکتے ہیں. ہنزا کے اندر نعرہ لگایا تھا جتنا ووٹ اتنا روڈ. اچھا, ہمارا ایک دور دراز علاقہ تھا چپرسن کے نام سے جانا جاتا ہے. جی, تو جب ان کی وفد ان سے ملنے کا آیا تو انہوں نے کہا کہ جتنا ووٹ اتنا روڈ. لیکن الحمدللہ جتنا ووٹ تھا ان کو دیا, لیکن روڈ کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے. اسی طرح بہت سے سارے مسائل, ایون آپ ٹورزم کو لے لیں, کہنے کو تو الحمدللہ گلگت بلتستان میں بھرے پڑے ہیں, لیکن جو ٹورزم آتا ہے اس کے لیے اگر فیسلٹیز نہیں ہوں گے تو وہ ٹورزم نیکسٹ میں میرا خیال ان کا آنا مشکل ہو جائے گا. کیونکہ ایک آدمی اگر آتا ہے فیملیز کے ساتھ, اس کو اچھی نیند چاہیے, اچھا کھانا چاہیے, اچھا رہن سہن چاہیے, پھر اس کے بعد اچھا تفریح چاہیے. اس کے لیے وہاں گلگت بلتستان میں ایسا کوئی بڑے کاروبار ہے نہیں کہ جو لوگوں کے پاس اربوں روپے ہے. اگر ایون بینک کے پاس ہم چلے جاتے ہیں تو بینک والا کہتا ہے آپ کے زمین تو آپ کے نام الاٹ نہیں ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ متنازع علاقہ ہے. تو اب آدمی جائے گا تو کہاں جائے گا, کیسا کاروبار کرے گا؟ صحیح, یعنی دونوں طرف سے ہاتھ کھڑے میں. رازق صاحب, اس سے پہلے کہ میں آپ سے بارڈر پہ کسٹم کے بارے میں سوال کروں, لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, جیسے کامل صاحب نے کہا کہ علی امین گنڈاپور کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی, تو جو وفاق چاہتا ہے وہی وہاں پر گورنمنٹ آ جاتی ہے. کیا واقعی ایسا ہے یا پھر صرف یہ ایک فینومینا بنایا ہوگا؟ بالکل اپنا کامل صاحب نے جو کہا وہ بالکل حقیقت ہے, کیونکہ پاس جو پریکٹس رہا ہے وہ اسی طرح ہی ہوا ہے, چاہے وہ نون لیگ کا ہو, پیپلز پارٹی کا ہو یا پی ٹی آئی ہے. تو ان تینوں کا جو بھی پارٹیز وفاق میں آئی تو ان کا آٹومیٹیکلی جو ہے نا وہاں پہ ایک ایفیکٹ ہوتا ہے, اور وہ لوگ جو ہے نا وہیں پر ان کی گورنمنٹ بنتی ہے. تو اسی لیے یہ اب آگے آپ کو چل کے میں یہ بتا دوں کہ اب پہ جو وعدے بعید ہوتے ہیں وہ تو کبھی بھی آپ کو پتہ ہے کہ وفا ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا ہے. صحیح, تو ہم تو عمران صاحب کو بڑے سوچتے تھے کہ یہ ایک بڑے ایماندار اور سچے انسان ہیں, اور انشاءاللہ یہ پورا ملک ہمارے پاکستان میں یہ ترقی کی ایک لہر آئے گی. لیکن اب آگے دیکھ رہے ہیں کہ اتنے مہنگائی, کہ اس مہنگائی میں میرے خیال میں غریب کا جو ہے نا اپنا بسر کرنا, گھر کو چلانا ایک بہت بڑا مشکل ہوا ہے اس دور میں. اب ڈالر کہاں پہ اڑان کر رہا ہے, تو اب بندہ کہاں سے کیسا امپورٹ کیا جائے. کوئی جو چیز ہمارے ملک میں اگر وہ نہیں بنتی ہے تو ظاہر ہمیں امپورٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے ڈالر جو ہے اس وقت آسمان کے بلندیوں پہ ہے,
اور ساتھ ساتھ آئل کی جو قیمتیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ ہمارے علاقے کے لیے اسپیشلی جو ہے نا یہ جو چیزیں وہاں پہنچانا ہے تو وہ تو ظاہر ہے یہاں پہ اگر 10 روپے ہے تو وہاں پہ 40 روپے کا ملے گا. تو اس لیے وہ عوام کے لیے وہاں پر اس وقت بہت سارے مشکلات ہیں. صرف ہم نہیں کہیں گے یہ گلگت بلتستان بلکہ پورا ہمارے جو پاکستان ملک ہمارا ہے اس کے اندر جو غریب ہے سب کے لیے یہ مشکلات ہیں. مہنگائی کی تو ایک لہر اٹھی ہوئی ہے پورے ملک میں جسے موجودہ حکومت کنٹرول کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہے, لیکن آپ کا زیادہ کام جو ہے وہ بارڈر کے اوپر ٹریڈ کے حوالے سے ہے جیسا کہ آپ جانے جاتے ہیں اس حوالے سے. تو کسٹم کے کیا معاملات ہیں, کیونکہ اسپیشلی چائنا سے وہاں سے چیزیں آنا اور پھر جانا, اور اس وقت جس طرح کہ کامل صاحب نے بھی کہا کہ وہاں پر جو بارڈر ہے وہ بند چل رہا ہے اور ابھی حکومتی کوششیں بھی اس طریقے سے نظر نہیں آ رہی جس طریقے سے آنی چاہیے, تو کیا کسٹم کے معاملات کیسے چل رہے ہیں؟ یہ ہے کہ بھیا ابھی کسٹم کا یہ ہے کہ ہم بھی پورا ملک کے یہ جو نیٹ کے حوالے سے وی بوکس سے ہم وہاں پہ پراپر کام کر رہے ہیں. ایک زمانے میں یہ نہیں تھا, مینول ہم کام کر رہے تھے تو اس وقت کافی لوگ کسٹم کے حوالے سے بھی اور ٹریڈ کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہو رہی تھی. اللہ کا شکر ہے اب جب وی بک ہونے کے بعد وہاں پہ جو ہماری یہاں پہ جو ڈرائی پورٹس پہ جو کام ہو رہی ہے وہی اسی طریقے سے وہاں پہ بھی کام ہو رہی ہے, لیکن اب وہاں پہ کوئی گڈس آ نہیں رہی ہے تو ہم اس کی سچویشن آپ کو ہم کہہ نہیں سکتے ہیں, لیکن جو فیسلٹیز یہاں پہ ہمیں ہیں وہ فیسلٹیز وہاں پر نہیں ہے. لیکن کوشش یہ رہا ہے کہ جو ٹیکسز ہے امپورٹ پہ یہاں جو ڈیوٹی ٹیکسز دے رہے ہیں وہی ٹیکسز جو ہے ہم بھی وہاں پہ پے کر رہے ہیں, اور اچھا خاصا جو ہے نا ریونیو وہاں سے جنریٹ ہو رہا تھا. آج سے 2 سال 3 سال پہلے جب سے کووڈ آیا ہے ظاہر ہے وہ بارڈر بند ہے. کبھی کبھار کوئی پروجیکٹ کا حوالے سے اگر کوئی 1-2 مطلب کوئی کنسائنمنٹس وہاں پہ آئی ہے تو یہ تو آپ کو پتہ ہے اسی قانون کے مطابق جو ہے وہاں کلیئرنس ہو رہا ہے. یعنی آپ کو وہاں پر نظر نہیں آ رہا کہ بارڈر مینجمنٹ اس طریقے سے پراپر طریقے سے جو گورنمنٹ ہے وہ نہیں کر پا رہی, اور آپ کی کوششیں بھی ہیں. کامل صاحب, چھوٹے تاجروں کے لیے کیا کام کیا جا رہا ہے؟ خاص ہنزا کے تاجروں کے حوالے سے میں بات کروں گا کیونکہ ہنزا کے آپ چیمبر آف کامرس کے ممبر ہیں, تو ہنزا کے چھوٹے ویسے تو پورے جی بی کے تاجروں کے لیے کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, لیکن ہنزا کے تاجروں کے لیے کیا کام کیا جا رہا ہے؟ ہم فیوچر میں یہ سوچ رہے کہ چھوٹے چھوٹے گروپ بنا کے ایون ہمارے یہاں پہ میں نے دیکھا کہ فروٹ زیادہ ہے, چیری ہو گیا, سیب ہو گیا, خوبانی ہو گیا, اس طرح کے بہت سارے. ایون ہم چاہ رہے کہ ہمارے نزدیک برابر میں ہمارا چائنا ہے, ہمارا پڑوسی ملک ہے اور ہمارے ساتھ ہر چیز کا وہ بزنس کرنا چاہتا ہے. تو ہم یہی چاہیں گے کہ ہنزا نہیں پورا گلگت بلتستان, چاہے وہ بلتستان کا علاقہ ہو, غیزر کا ہو, چلا کہیں کا بھی فروٹس ہو, وہ ڈرائی فروٹس ہو, اگر وہ ہم چائنا تک پہنچائے, ہمیں اجازت دی جائے تو میرے خیال سے بہت مسائل پہ جو ہے نا ہم قابو پر کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کے فروٹس ہے, ابھی ہم اس منڈی تک لانے میں جو ہے آپ کو پتہ ہے 50 روپے, جبکہ ہم وہاں سے نزدیک لے جائیں گے تو ظاہر ایکسپورٹ کرو گے تو پھر آپ کو اس کی جو ہے نا مالیت بھی زیادہ ہی مل جائے گی. تو یہی چیزیں ہیں. دوسرا یہ جو آپ ہوٹلز آپ دیکھ رہے ہو, چھوٹے چھوٹے ہوٹلز بنا رہے, چھوٹے چھوٹے لون لے رہے, اگر وہ پورا سال چلتا تو بے شک وہ لون بھی کور کرتے ہوں گے, لیکن 6 مہینہ اور 4 مہینے کے دوران وہ جو بچت ہے وہ سارا اسی میں چلے جاتا ہے, باقی جو اونر ہے اس کو کچھ بھی نہیں بچتا. تو اس حوالے سے میں کہتا ہوں کہ کم مارجن پہ اگر ان کو لون دی جائے ناردن ایریا کے, چاہے بلتستان کا ہو یا غیزر کا ہو یا ہنزا کا ہو, تو وہ آسانی سے اپنا کاروبار کو آگے بڑھا سکتا ہے. لیکن فیوچر میں ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ فروٹ کی جو ہے نا ہم چائنا تک رسائی اگر گورنمنٹ ہمیں کرنے کی اجازت دے تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ذرائع ہے. صحیح, اسی کے اوپر کامل صاحب مزید بات کرتے ہیں فروٹ کے حوالے سے اور فروٹ کے ایکسپورٹ کے حوالے سے. بریک پر جا رہے ہیں ناظرین, بریک پر جا رہے ہیں, واپس آتے ہیں. گلگت بلتستان کے مسائل کے حوالے سے گفتگو جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, گلگت بلتستان افیئر اور گلگت بلتستان کے مسائل پر گفتگو جاری ہے. کامل صاحب, جیسے کہ آپ نے بریک سے پہلے بات کی,
فروٹ کے حوالے سے، اور آپ نے کہا وہاں پر بہت سی کیپیسٹی ہے، ڈرائی فروٹ کے حوالے سے بھی گلگت بلتستان پوری دنیا میں مشہور ہے، اور دیگر فروٹ کے حوالے سے بھی کیا مشکلات اور کیا رکاوٹیں ہیں؟ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم گورنمنٹ سے بھی بات کریں گے کہ ہمیں اجازت دی جائے، تو کیوں نہیں اجازت دی جاتی کہ آپ ڈائریکٹ جو ہے ایکسپورٹ کر سکیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم گورنمنٹ سے یہ التجا کریں گے، مطالبہ تو نہیں، اب تک ناردن والا التجا ہی کرتے، مطالبہ نہیں کر سکے ہیں، تو اس حوالے سے میں بھی التجا ہی کر سکتا ہوں۔ سب سے پہلے ان کو چاہیے کہ گورنمنٹ کو وہاں کولڈ سٹوریج بنائیں، کیونکہ آپ کی فروٹ اگر کچھ وقت جیسا یہاں پہ کولڈ سٹوریج ہے وہ اپنے مرضی سے بیچ دیتے ہیں تو ان کو پروفٹ زیادہ ملتا ہے۔ اب زمیندار سے اٹھاؤ تو وہاں کیا سردی ہے، فوراً اس کے اندر آپ کا جو ہے وہ برف جم جاتی ہے، تو وہ آپ کا فروٹ جو ہے فریش فروٹ ضائع ہو جاتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے گورنمنٹ لیول پہ ہمیں جو ہے نا کولڈ سٹوریج جگہ جگہ پہ، جیسے غیزر میں ہو جائیں، سکردو میں 1-2 بنا دیں، گلگت سینٹر میں بنا دیں، ہنزا میں جہاں فروٹ زیادہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ ساتھ دیتا تو آپ اپنے مرضی سے، جب منڈی آپ کی ایون یہاں پہ ختم ہوتا، آپ کا فروٹ ختم ہو گیا، اس دوران پھر آپ وہاں سے جو ہے نا شہر کی طرف لاؤ گے تو اس میں بچت آپ کی زیادہ ہوگی اور فروٹ ضائع نہیں ہوگا۔ صحیح۔ ایون میں خود نسلے سے 2 سال سے منسلک ہوں ابھی، یہ پہلے نسلے والے ہمارے گلگت بلتستان میں آتے ہی نہیں تھے، پھر ہم نے ان کو ان کے سینئر سے بات کی، وزٹ کروا کے ان کو سب کچھ لیب پہ پہنچا دیا، ہر چیز کر کے اس کے بعد نسلے والے الحمدللہ ابھی 2 سال سے کوئی 3-4 لاکھ kg ہنزا سے صرف ہمارا سیب یہاں پہنچ جاتا ہے۔ ایون اس سال انہوں نے ٹرائی کیا ہے، اس پہ بھی آپ کا چیری پہ بھی، تو اس طرح بہت سارا فروٹ، ایون خوبانی ہمارا پہ لاکھوں میں ہے، تو اگر وہ چیز منڈی تک رسائی میں، ایون کولز ہمارے پاس اگر گاڑیاں ہوں گے کولز تو وہ گاڑیاں اگر منڈی تک رسائی ہوگی تو اس میں بھی آسانی، لیکن ہے اس میں کیا آمدنی کا ذرائع کچھ بھی نہیں ہوگا، اور آپ انویسٹ کرو گے اس میں اگر سٹوریج نہیں ہوگا، اپنے مرضی سے اٹھا کے لا کے بیچو گے تو آمدنی ہوگی۔ اگر ڈائریکٹ کرو گے تو منڈی کی اس کی مرضی، آج اگر 10 روپے تو 10 روپے چلے گا، لیکن جب سٹور ہوگا تو آپ پتہ چل گیا کہ یہاں 20 روپے، ایون سارے ملکوں میں ایسے ہوتا ہے، چائنا لے لے، تھائی لینڈ لے لے، ہر بندہ سٹوریج کرتا ہے، فروٹ ہو یا سی فوڈ ہو، ہر کوئی تو وہ اپنے مرضی سے بیچتا ہے مختلف ممالک۔ اسی طرح ہمیں بھی کولڈ سٹوریج اگر بنا دیا جائے ان علاقوں میں تو میں سمجھتا ہوں کہ 40% جو ہے نا لوگوں کے روزگار اس سے گھر میں جو ہے نا میسر آئے گی۔ صحیح، یعنی کہ بہت سے لوگوں کو روزگار بھی میسر آئے گا اور بہترین طریقے سے ایکسپورٹ بھی ہو سکے گی، جس سے زر مبادلہ کمانے میں بھی آسانی ہوگی۔ رازق صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ امپورٹ ایکسپورٹ سے آپ کا تعلق ہے، ٹریڈ سے آپ کا تعلق ہے، جس طرح کامل صاحب نے بھی بتایا اور کولڈ سٹوریج کے حوالے سے بھی بتایا، تو کون کون سے ایسے بزنسز آپ دیکھ رہے ہیں جو گلگت بلتستان کے اندر بہت زیادہ افیکٹو ہیں، بہت بہترین طریقے سے فلورش کر سکتے ہیں اگر گورنمنٹ جو ہے ان کے اوپر دھیان دے تو؟ بالکل آپ نے بجا فرمایا ہے کہ اس میں ابھی یہی بتایا کہ ہماری جو مین جو ٹارگٹ چیزیں ہیں، دیکھیں ہمارے وہاں پہ مائنز بھی ہیں۔ اب مائنز کا اب یہ ہے کہ وہاں دنیا بھر میں جیمز آپ کے جانے جاتے ہیں، اس میں ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ اب جہاں پہ ہم وہاں کے لوکل جو ہم لوگ ہیں، ہمارے لیے انویسٹمنٹ کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ بارہا ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے جو کمرشل بینکس ہیں وہ کبھی بھی وہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ کے لیے تیار نہیں ہے، صرف ہم سے وہاں پر وہ اپنے مطلب وہ پیسے، ہمارے پیسے وہ جمع کرا کے وہ لا کے یہاں پہ پنجاب میں انویسٹمنٹ ہو رہا ہے۔ صحیح۔ اور وہاں جب جائیں گے تو ہماری گھر بار زمینیں ہم کہتے جی آپ رہن رکھیں اور ہم اتنا جو ہے نا آپ ہمیں لون دے دیں، وہ لون دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اب کچھ چائنیز کمپنیز حال ہی میں 2-3 سالوں سے وہاں کچھ ایریوں میں لگے ہیں، جیسے سکردو ہے، غیزر ہے، ہنزا ہے، لیکن ان کی یہ ہے کہ تھوڑی ٹائم کے بعد آدھا کام کر کے آدھا کام وہ چھوڑ کے وہ پھر بھاگ جاتے ہیں۔ یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ اور ان کیا آپ کی پروجیکٹ ڈیلنگ نہیں ہوتی یا ایک پراپر ایس او پیز کے تحت کام نہیں ہو رہا؟ کون سے ایسے مسائل ہیں کہ وہ آدھا کرتے ہیں، آدھا کر کے چلے جاتے ہیں اور جو اس کے بعد اس کی کوئی پوچھ گچھ بھی نہیں ہے؟ یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، کیونکہ ابھی ہم بھی خود بھی کہتے ہیں کہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ وہ کر رہے ہیں، 8-10 کروڑ روپے وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، مشینیں بھی لا رہے ہیں، وہاں پہ اپنے لیبرز بھی لگتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ شاید پتہ نہیں ان کو شاید وہاں سے کوئی بینیفٹ
بینیفٹ نظر نہیں آ رہا یا وہ کیا ریزنز ہے آج تک وہ ہمارے سمجھ میں نہیں ہے. تو گورنمنٹ بھی ظاہر ہے وہ دیکھ کے وہاں پہ پرمیشن دے رہا ہے, لیزز دے رہا ہے کہ بھائی آپ لوگ جو ہے نا اس ایریے میں پہلے وہ پورا اس پہ ریسرچ کر کے لیبارٹری وغیرہ ہر چیز کر کے پھر وہ کام پہ لگ جاتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کوئی خاطر خواہ کامیابی جو ہے نا وہاں پہ نہیں ہے. جب تک وہاں لوکل لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں کریں گے, ان کے لیے جو فائنینشیل جو معاملات ہیں اس میں اگر گورنمنٹ نے ان کے ساتھ تعاون کیا تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ خود سے جو کام کریں گے میرے خیال میں وہ بہتر فائدہ لے سکتے ہیں جو مائننگ سیکٹر ہے. اور ساتھ ساتھ میں اب جتنے بھی ہمارے ٹوریزم کے حوالے سے ہوٹلز ابھی بننے جا رہے ہیں وہاں پہ لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر بھی گیسٹ ہاؤسز بنایا, جیسا 2 گھر میں وہ جو نا بیڈ رومز ہے اور اس طرح اگر ان کو تھوڑا بہت اس لیول کے جی ان کو اگر مدد دی جائے لون کے حوالے سے وہ اس کو تھوڑا سا اپنے لیے توسیع کر سکتے ہیں اور بہتر جو ہے نا وہاں پہ لوگوں کے لیے وہ سروسز دے سکتے ہیں. لیکن ابھی تک ایسا کوئی نہیں ہے, بلکہ وہاں لوکل جو سوسائٹیز ہے لوگوں نے چھوٹے سوسائٹی بینکس بنائے ہوئے ہیں, ان سے 10 لاکھ 5 لاکھ 20 لاکھ لے کے وہ اپنا گزارا چلا رہے ہیں. تو باقی کوئی کمرشل بینک میں خود میں ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ میں ایچ بی ایل میں گیا ہوں, ایچ بی ایل بینک کے یہاں اسلام آباد آفس میں, انہوں نے میں نے کہا میرا ایک پروجیکٹ ہے 10 کروڑ کا, آپ مجھے 10 کروڑ کا فائنانس کریں. کہنے لگے کہ جی ہم اتنے بڑے انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے ہیں, اگر آپ کا اسلام آباد وغیرہ میں کوئی آپ کی اتنی بڑی پراپرٹی ہے تو پھر ہم آپ کو کہتے ہیں کہ لون آپ کو دیں گے, لیکن گلگت میں جو ہے ہنزا کے وہ پراپرٹی پہ جو ہے نا ہم یقین نہیں رکھتے ہیں. صحیح, ظاہر ہے ان کے بھی کوئی معاملات انٹرنل ہوں گے, لیکن میں آپ سے یہاں پر لون کے حوالے سے جس طرح آپ نے ایشو ریز کیا ہے تو لون کے حوالے سے موجودہ حکومت جو ہے جس طرح کامیاب نوجوان پروگرام چلا رہی ہے, نوجوانوں کی بحالی کے لیے انہیں لونز دیے جا رہے ہیں اور سود سے پاک لون دینے کی بات بھی کی جا رہی ہے, تو کیا گلگت بلتستان کے لیے کوئی اس طرح کے پروجیکٹس کا اعلان کیا گیا ہے وہاں کی گورنمنٹ کی جانب سے, خالد خورشید صاحب کی جانب سے؟ آج تک کوئی بھی ایسا چیز سامنے نہیں آ رہا ہے. ہم بھی یہی مطلب آپ کے میڈیا کے ذریعے سے ہم سن رہے ہیں کہ جی اس طریقے سے پروگرامز ہے. ابھی تو کوئی یوتھ پروگرام جو ہے وہ کسی جگہ میں نے نہیں دیکھا ہے. تو اگر یوتھ پروگرامز آ جاتے تو ظاہر ہے اچھا خاصا ہمارے جو یوتھ ہے وہ کمپنسیٹ ہو جاتے اور وہ آگے جو ہے اپنے جو چھوٹے کاروبار ہے اس کو پرموٹ کرتے ہیں, لیکن ایسی چیز ابھی تک میں نے نہیں دیکھا ہے. تو ابھی یہ ہے کہ ہم باقاعدہ گلگت بلتستان کے ہمارے سی ایم صاحب ہیں, ان کی پورا باڈیز ہیں, اور ہمارے ایون ہنزا سے ہمارے جو ٹریڈ کا حوالے سے کامرس منسٹر ہے وہ ہمارے ہنزا سے ہی ہے. ان کو چاہیے کہ وہ وفاق سے ایک بہتر وہ ریلیشنز کر کے وہاں کے یوتھ کے لیے کوئی اس طرح کا اگر واقعی جو ہے یہ جو یوتھ لون ہے اس کو اگر وہاں 50% بھی 30% بھی لوگوں کو اگر دیا جائے تو ظاہر بات ہے بہت سارے ہماری جو بے روزگاری ہے وہ کم ہو جائے گی. صحیح, بے روزگاری کم کرنے کے لیے یہ اقدام کرنا ضروری ہوگا, کیونکہ جیسے آپ نے بتایا کہ کامرس سے تعلق رکھتے ہیں منسٹر صاحب, تو ان کو بھی اس کے لیے بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا. کامل جان صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گا, جیسے آپ امپورٹ کی اور ایکسپورٹ کی بات کر رہے تھے اور آپ منڈیوں تک کی رسائی کی بات کر رہے تھے, تو جیسے آپ نے بتایا تو بہت سے مسائل جو ہیں منڈیوں تک رسائی کے دوران پیش آتے ہیں کہ پیسوں کی لین دین اور پھر رقم کا بڑھ جانا, کم ہو جانا. چائنا کی بات تو بعد میں کریں گے, یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں منڈیوں تک سامان کی ترسیل میں اور جو فروٹ کی ترسیل کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے اس میں کیا کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں؟ اس میں سب سے پہلے یہ کہ ابھی جب چیری کا سیزن شروع ہو جاتا ہے, ذات خود میں نے اپنا آنکھوں سے دیکھا, جو آپ کا کوسٹر ہوتا ہے 22 سیٹر, فوراً اس کو پہنچانے کے لیے منڈی تک رسائی کے لیے اس میں ڈال کے, جب کہ آپ کے پاس اگر کولنگ ٹرک ہو جائے گی تو آرام سے آ جائے گا, لیکن وہ کیا کرتے ہیں رات کو 4-5 بجے کا ٹائم لوڈ کر کے لائیں گے منڈی تک تاکہ پہنچے, اس میں بھی آدھا ضائع ہو جاتا ہے. صحیح, میں تو یہی کہوں گا کہ اگر گورنمنٹ اس طرح کا کوئی انیشیٹ لیتا ہے کہ یار کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ٹرانسپورٹ کے ایسے کسی بھی بندے کو دے دیں, وہاں سے لون لے لو, تو اگر وہ میں کہتا ہوں ایک کولنگ والا ٹرکس یہاں تک رسائی کرے, لاہور تک کراچی تک جا سکتی. ایون لاسٹ میں نے یہ 10 دن پہلے اپنے گھر کے لیے کوئی 10 کارٹن سیب آئے تھے, تو میں گیا ایک ریڈی والے کے پاس, میں نے کہا یار اس سے بہتر سیب ہمارے پاس ہے, تو انہوں نے کہا ایک کارٹن لا کے دکھاؤ. تو میں ان کے پاس گھر سے کارٹن لے گیا تو بولا میں 250 روپے کلو لے لوں گا, کیونکہ سیب بہت
माशाल्लाह मज़ेदार बिल्कुल लाल था। तो मैंने कहा आप मुझसे कितना लोगे? उसने कहा सर मैं हफ्ते में आपसे 50 कार्टन लूँगा। फिर मैंने वहाँ एक दो बंदों को कॉल की, मैंने कहा यार इस मंडी में अगर आपको वहाँ कम मिलता है रेट तो इस मंडी में भी है, लेकिन क्या कि ये दूर तक रसाई इस वजह से कि इनके पास सहूलियात मौजूद नहीं है। अगर वो सहूलियात इनको मिल जाता तो मेरे ख़्याल में जो वो 10 रुपये कमाते तो उस मंडी तक जाएंगे तो ये 40 रुपये प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये मैं चाहूँगा कि अगर हुकूमत तो खैर अगर ये ट्रांसपोर्ट नहीं दे सकता तो लेकिन लोनिंग सिस्टम, मैं आपको बता भी इवन फ़र्ज़ करो पीसी बना रहा है मेरे उस गांव में अताबाद झील पे, मैं ख़ुद भी होटल बना रहा हूँ। अब पीसी का आशवानी साहब को तो ये लोन देंगे मैं अभी बैंक वाले, लेकिन मुझे नहीं देंगे क्योंकि मैं मुकामी हूँ। उसके तो यहाँ पे हज़ारों अरबों खरबों की तादाद से उसके पास लैंड है, उसके पास सरमाया है। तो अब मेरे तरक्की कहाँ से होगी मेरे समझ में नहीं आता। हुकूमत को चाहिए कि इसके लिए कोई किरदार अदा करे। अब लाइन पे लगे हुए जी मैं भी पीटीआई का हूँ, मुझे वो नहीं मिल रहा तो फलां नहीं, अभी कौंसुल का सीट पे देखो कितना लड़ रहे थे। कोई हार पहने के उसको धोखा दे के घर बिठाया, जिसको हार नहीं पहनाया जिसने पैसे दिए उसको ला के कौंसुल के निशस्त पे बिठाया। कौंसिल के इंतखाबात के हवाले से बात करेंगे राज़िक साहब। कौंसिल के इंतखाबात के ऊपर भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात नज़र आए हैं। थोड़ी सी सियासत की बात भी हो जाए तो जैसा कि कामिल साहब ने बात छेड़ ही दी है, तो कौंसिल के अंदर भी हमें ये नज़र आया कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रियाती कारकुन हैं वो उनसे नालान नज़र आए और जीत में उनको उस तरीके से वो सामने नहीं दिखाई दिए गए। तो क्या ये वाकई दुरुस्त हैं खबरें? बिल्कुल सही है। इसमें काउंसिल की अभी ये तो आज की बात नहीं है, जो पिछले गवर्नमेंट्स के अंदर भी इनके मतलब ये यही चीज़ रहा है कि इसमें गवर्नमेंट की भी इतने तादाद में जो है ना वो अपनी अक्सरियत नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ एक बाकायदा बारगेनिंग है। अगर मैं जहाँ बारगेनिंग कर सकता हूँ 5 बंदे अपने साथ 4 बंदे मिला सकता हूँ 5 बंदे, तो मैं इलेक्ट हो जाता हूँ वहाँ पर। तो उसमें ये नहीं देखा जाता है कि जी ये बंदा जो है ना किस पार्टी से है, उससे कोई यानी आपको धांधली के अनासिर वहाँ पे नजर आते हैं कि धांधली हो रही है। नाज़रीन ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस आते हैं और मजीद गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और कोशिश करेंगे कि इन मसाइल के तदारुक के जो सही मानों में हल है वो भी अपने मेहमानों से जान सकें। तो हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी नाजरीन। गिलगित के सियासी मरहले के ऊपर बात हो रही है। अभी जीबी कौंसिल के इंतखाबात भी हुए और उसके अंदर जो मामलात चले वो आपने भी देखे, जीबी के आवाम ने देखे और बल्कि पूरे पाकिस्तान ने देखे। तो इसी के ऊपर मज़ीद बात करेंगे। कामिल साहब, जैसा कि नशिस्तों के हवाले से भी हमने बात की, तो हुंजा के अंदर नशिस्तों का भी मसला चल रहा है क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है और जो नुमाइंदगी है वो कम है। एक नशिस्त है और इसका भी बहुत ज़्यादा गिले शिकवे किए जाते हैं हुंजा की आबादी की तरफ से भी, हुंजा की आवाम की तरफ से भी। तो इसके तदारुक के लिए कोई काम कर रही है गवर्नमेंट? यही हमारा रोना है कि 43,600 की आबादी है हुंजा की, वोटर्स है जी, उनका अभी तक एक निशस्त, जबकि हमारा हक बनता 3 निशस्तों का। हमने इससे पिछले भी द्वार में उस पीपल पार्टी के दौर में भी यही आवाज़ उठाई, नून के दौर में भी उठाई, अब पीटीआई के दौर में भी यही उठाई। तो हर कोई हमें दिलासा देता है कि आप हमें वोट दे दे उसके बाद हम आपको निशस्त दे दें, लेकिन आज तक हम महरूम हैं और हम समझते हैं कि ये हमारे साथ बहुत ही ज़्यादती है और नाइंसाफ़ी है। जबकि आबादी के लिहाज अगर वोटर्स के तादाद के लिहाज से दूसरे जगहों पे तो हमारा भी हक बनता है। फिर हम उस गेट वे पे है जो कि सी पैक का मेन गेट है। हर मेरी ज़मीन, अब यकीन जाने मुझे क्या दिया, 1 करोड़ की अभी वहाँ ज़मीन बिकती है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुझे 6 लाख में दस्तबरदार किया कि आप 1 कनाल पे ले ले। हम उसके लिए भी सर खम हैं। क्यों? तरक्की हम तब करेंगे जब हमारे पास तिजारत आएगी, मैशियत आएगी, फिर उसके बाद एक मुल्क से हमारा बड़ा कारोबार होगा। हम उसके लिए वो नहीं करते। लेकिन नाइंसाफ़ी यहाँ पे ये है कि एक जगह पे आप करोड़ों में दे रहे हो, इवन आप तशकुरन उस साइड पे चले जाओ,
انہوں نے اپنا سب کچھ کلیئر کیا. سوچ کے بارڈر پہ اتنا بڑا آپ کا کسٹم ہاؤس بنا ہوا, یقین جانے پبلک کے لیے باتھ روم ابھی تک نہیں بنایا, تو کون سا گورنمنٹ یہ وفاق پینے کا پانی نہیں ہے. یہ بہت سے مسائل ہیں. رازق صاحب جیسا کہ سر بہت سے مسائلوں کا ذکر کر رہے ہیں, تو آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ پچھلی گورنمنٹ کا اگر موازنہ کیا جائے تو موجودہ حکومت نے بہت سے پیکیجز بھی دیے, بہت سے اعلانات بھی کیے, پچھلی گورنمنٹس نے بھی کیے ہوں گے, نون لیگ نے بھی کہا جاتا ہے بہت زیادہ کام کیا ہے, اور نون لیگ کے نمائندے کہتے ہیں, اسی طرح جو موجودہ حکومت ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی بہت زیادہ کام کر رہے ہیں, پچھلی گورنمنٹ سے زیادہ کام کر رہے ہیں. کیونکہ آپ وہاں کے مقامی ہیں, آپ بتائیے گا کہ کتنا بہترین طریقے سے کام ہو. بالکل, یہ جو پچھلے ادوار میں جو نون لیگ کا گورنمنٹ رہی ہے, اس وقت میں خود بھی نون لیگ سے میرا تعلق رہا ہے, تو اس میں وہاں کے لیے انہوں نے اسپیشلی اس زمانے میں ڈسٹرکٹ دیا ہمیں ہنزا کے لیے, اور اس کے ساتھ میرے تعلق جو ہے, میں اسپیشل بارڈر جو ہے گوجال جو عطابات لیک سے اس جگہ سے ہماری تعلق ہے, تو اس کو ہمیں سب ڈویژن دے دیا. یعنی دو جو اہم چیز تھا نون لیگ کے دور میں ہمیں ملا ہے. اب ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے گورنمنٹ سے یہ تو 3 سال تو تقریباً مکمل چوتھا شروع ہے, تو ہم چاہ رہے تھے کہ یہاں پہ ہمیں یہ سب ڈویژن پہ گوجال پہ ایک سیٹ ملے, سینٹر ہنزا کو ایک سیٹ ملے, اور ہمارا ایک شیناکی ہے ایک بیلٹ, اس کو ایک سیٹ ملے, تاکہ یہ جو ایک انصاف ہو. جہاں پہ پورے گلگت بلتستان میں ہم نے دیکھا کہ بہت کم آبادی پہ وہاں پہ باقاعدہ لوگوں کو نمائندگی دی گئی ہے, لیکن ہماری اس ہنزا کے ساتھ حقیقتاً یہ ہے کہ سی پیک کا حوالے سے انتہائی اہم جگہ ہے, اور ٹورزم کے حوالے سے انتہائی اہم جگہ ہے. اگر وہاں پہ 3 نشستیں آ جائے تو ان 3 نشستوں میں یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ بڑھے گی, اور وہاں پر لوگوں کے لیے ایک آسانیاں پیدا ہوگی. جہاں پانی کا مشکلات آپ خود دیکھیں, چائنا بارڈر جو ہے وہاں پہ ہمارے اس ایریے کی طرف پینے کا صاف پانی آپ کے پاس نہیں ہے, اور وہاں پہ کوئی آپ کی جو ٹوائلٹس وغیرہ جو آپ کے لوکل ٹورسٹ آتے ہیں وہ بیچارے پریشان در پدر ہے وہاں پہ. یہ سارے وہاں کی جو لوکل گورنمنٹ ہے, یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہاں پہ کوئی اس طریقے سے ٹوائلٹس کو لانچ کرے لوگوں کو, یا اس طرح کوئی مطلب جو میونسپل ہماری ہوتی ہے اس کے اندر. لیکن ابھی تک میرے خیال میں وہاں پہ کوئی بندے کو ہوش نہیں ہے کہ جی اس بارڈر پہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو اس طرف ہمارے جو دوست ملک چائنا ہے, آپ وہاں جائیں گے تو ہر فیسلٹی وہاں انہوں نے تیار کیے ہوئے ہیں, آپ کو کوئی پریشانی وہاں پہ نہیں ہے. لیکن ہم بھی کہتے ہیں کہ جی ہم جو وہاں کے ٹریڈرز ہیں, ہم بھی ان کے ساتھ مل کے چاہتے ہیں کہ جناب یہاں پہ ہمارے اس سائٹ پہ بھی پانی کا ایشو ہو, آپ کو ٹوائلٹس کا ایشو ہے, اور کوئی مطلب مختلف قسم کے ایشوز ہیں, اس پہ ہم مل بیٹھ کے وہاں پہ کوئی اچھی سی ماحول پیدا کریں, تاکہ آنے والے دنوں میں جو ہمارے لوکل ٹوریزم بہت زیادہ ہے وہاں پر. اب ڈیلی کے حساب سے یہ کووڈ-19 کے بعد آگے جو جا رہے تھے لوگوں کی تقریباً کچھ نہیں تو 10,000 لوگ ایک دن کا وہاں پہ موومنٹ ہے. اب آپ بتائیں وہ 10,000 لوگ جو ہے وہاں ٹوائلٹ کہاں استعمال کریں گے؟ تو اس لیے یہ گورنمنٹ کو میرے خصوصی جو ہے نا التجا ہے کہ آپ اب وہاں پہ کوئی اس ٹائپ کی کوئی چیزیں کریں لوگوں کے لیے جو ہے نا, یعنی کہ موجودہ حکومت ہے اسے عوام کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے. اور ہم تو یہ رکھیں گے کہ یہ جو 3 سیٹیں ہیں یہ پی ٹی آئی تحفہ دے دے ہنزا کو. ہنزا نے تو بڑے اچھے طریقے سے ان کو تحفہ دیا ہے, ان کو جتایا گیا ہے. صحیح یہ تمام صورتحال ہے, اور یہ حکومت کو اس کے اوپر سوچنا بھی پڑے گا. کامل صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ انتہائی خوبصورت علاقہ ہے گلگت بلتستان, اور دریاؤں اور پانیوں سے بھرا ہوا, اور سی فوڈ کے حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا, جیسے ہم نے امپورٹ ایکسپورٹ میں فروٹ کے حوالے سے بات کی, رازق صاحب نے مائننگ کے حوالے سے بات کی, تو سی فوڈ بھی بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے, بہت ایک خاص حیثیت رکھتا ہے. تو سی فوڈ کے بہتری کے لیے اور جو ایکسپورٹ ہے اس کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں, اور کس طریقے سے اس صنعت کو جو ہے بہتر بنایا جا رہا ہے؟ شاہ صاحب الحمدللہ قدرت نے ہمیں اتنا نوازا کہ مالا مال رکھا, معدنیات سے لے کے سی فوڈ سے لے کے ہر چیز, لیکن اس کی رکھوالی اور رہنمائی کے لیے ظاہر سی بات ہے وفاق ہمیں ساتھ دے گا. تو اب یہی ذکر ہوتا, کسٹم دیکھو ایون ہنزا کے اندر ہے, آپ کسٹم سے کتنا آمدنی لیتے ہو؟ الحمدللہ بہت سارا, لیکن اس کا یار ایک اگر 10 لاکھ روپے بھی لگاؤ گے تو وہاں ٹوائلٹس بن سکتے, پانی آ سکتا ہے, لیکن یہ کس کی کمزوری؟ وفاق کی. اسی طرح ابھی ٹروٹ فش مچھی آپ لے لیں,
غیزر کا پورا علاقہ ہے، ایون سکردو بھی ہو سکتا ہے، وہاں پہ بھی ہے، اور ہمارے یہاں پہ بھی کچھ فارمنگ ہوئی ہے ہنزا کے اندر. وہ ٹروٹ مچھی دنیا کے اندر اس کو مانا جاتا ہے. اگر یہ منڈی تک رسائی ہو، ہم فریزنگ کی ایک زون وہاں لگا دے اس کو، تو الحمدللہ میں کہتا ہوں ایکسپورٹ میں کوئی دشواری. ہمارا پڑوس میں چائنا، ایون کیونکہ میں بحیثیت گلگت بلتستان کا فرزند ہونے کے ناطے میرا سی فوڈ سے تعلق رہا پچھلے 35 سالوں سے، تو میں نے کوئی تیسرا دفعہ میں نے اس بائی روڈ جو ہے نا ایکسپورٹ کی، تاکہ یار ہمارے لوگوں کو جو ہے نا یہاں سے روزگار میسر ہو. لیکن الحمدللہ اس میں ہم کامیاب رہے. اس طرف کے جو بندہ تھا اس نے کوئی 100 کنٹینر کا اس نے کولڈ سٹوریج سست وہ کیا نام تاشقرغن میں چائنا پہ اس طرف انہوں نے تیار کر کے بالکل ریڈی رکھا. اور یہاں پہ ظاہر ہے ابھی ہم 2000 میں خود ہی اسی چائنیز کے ساتھ میرا یہاں ایگریمنٹ تھا 2023 کے بعد ہم بائی روڈ ایکسپورٹ کریں گے سی پیک کا. تو میں چاہتا ہوں کہ اگر ہم اس سی فوڈ ٹروٹ مچھی ہو یا یہاں سے یہ جو سمندر کا مچھی آپ کا گوادر سے لے کے کراچی تک کشمور، یہ ساری جو ہے نا اب ظاہر ہے بائی روڈ آپ کا دیکھیں چائنا جہاز اس وقت نہیں مل رہا. 3 مہینے آپ کا ایکسپورٹ جو ہے نا جہاز نہیں ملنے کی وجہ لوگ پریشان ہیں، ان کے سٹوریج فل ہو گئے ہیں. جو وہاں کے ایکسپورٹر تھے جو فریزنگ کرتے تھے اس کو کولڈ سٹوریج ان کا فل ہو گیا. تو وہ کس کی نقصان ہے؟ معیشت اگر پاکستان کی ہے تو ان کے ظاہر ماہی گیروں کی نقصان ہے. اگر ان کو ریٹ کم ملے گا اگلا بندہ کہے گا میرے پاس تو سٹور فل ہے یار میں تو نہیں لے سکتا ہوں. ظاہر ہے 100 روپے کا چیز ہے وہ 50 پا جائے گا. صحیح. اسی طرح فیوچر میں الحمدللہ میں چاہ رہا ہوں کہ چائنا بارڈر سے پہلے اس طرف ہنزا میں ہو یا گلگت میں ہو ایسا کوئی فش کا بڑا پروسیسنگ ہم وہ زون بنا دیں. اس کے بعد وہاں کا فش بھی ہم پروسیس کریں اور یہاں سے بھی ہم لے کے جس طرح چائنیز نے وہاں پہ ریڈی کیا اس طرح گورنمنٹ آف پاکستان بھی ہمیں ہنزا یا گلگت میں ایک بڑا سٹوریج جو ہے نا وہ کر دے تو ہم یہاں سے لے کے پھر ایزی ہمارا ایکسپورٹ ہوگا وہاں سے. کیونکہ وہ ہمیں آرڈر دے گا جو کہ آپ 60 دنوں میں وہاں سے بائی سی بیچتے ہو تو یہاں سے 5 دن میں آپ کا چائنا پہنچ جاتا ہے. تو آپ کا کتنا کوئک جو ہے نا ایکسپورٹ ہو جائے گا. اس میں بہت سارے لوگوں کے روزگار میسر آئے گا. اسی طرح ہم چاہ رہے کہ لیکن بدقسمتی سے پھر وہی علی زیدی صاحب منسٹر ہیں، میں آپ کے توسط سے ان سے اپیل کرتا ہوں اس وقت جو فشری کا حالات ہے وہ بہت ہی ابتر ہے. صحیح. لوگوں کے روزگار سب ایک تو آپ کا تیل دیکھو 147 روپے میں آپ کا تیل پیٹرول پہنچ گیا، 142 روپے میں آپ کا ڈیزل پہنچ گیا. تو وہ کہاں سے افورڈ کرے؟ مچھیرا نہیں کر سکتا ہے. اگر اس کے بعد بھی اس کے اوپر اس کو سہولیات نہیں ملتا، بینیفٹ نہیں ملتا. آپ جاؤ جب لانچ آ جاتی ہے باہر سے تو واپس جانے کے لیے اس کو 10 سے 15 دن لگتے. کیوں؟ کہ وہاں پہ لنگر انداز ہونے کی جگہ بالکل ختم ہو گئی ہے. صحیح. یعنی سٹوریج پوائنٹس کی کمی بھی نظر آتی ہے اور یہ اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں جس سے کہ بہت زیادہ ضرورت ہے دیکھنے کی. پورٹ اینڈ شپنگ کو بھی دیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. رازق صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا گلگت بلتستان میں ایک مسئلہ اٹھا ابھی کی بات ہے، ہم مختلف حوالے سے بات کر رہے ہیں. گندم کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہوں گا کیونکہ ریسنٹلی ایک مسئلہ تھا کہ گندم وہاں پر جو بھیجی گئی اس کی کوالٹی بہت زیادہ خراب تھی اور وہ اتنی خراب تھی کہ وہ بالکل کھانے کے قابل بھی نہیں تھی. کیا وجوہات بنی اس کی اور کیا گورنمنٹ نے کس طریقے سے اس کو کمپنسیٹ کرنے کی کوئی کوشش بھی کی ہے وہاں پر؟ وہ بھی میں ابھی تقریباً کوئی 1 ہفتہ پہلے میں وہاں سے آ رہا ہوں، اپنا سست بارڈر سے ہی آ رہا ہوں. میں اپنے گھر میں ہی آپ کو بات کر لوں. وہاں پہ انہوں نے دیکھا تو وہ روٹی بنی، دیکھا تو جی وہ روٹی کا حالت جو ہے نا ایک عجیب سی تھی. تو میں نے کہا یار یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ابھی اس دفعہ جو ہے نا وہ آٹا جو ہے نا اس طرح کی آئی ہے. پھر ہم جب باہر نکلے تو مجھے بازار میں پتہ چلا کہ جی یہ کوئی ریجیکٹڈ جو گندم تھا وہ کہیں سنا کہ کوئی ایک سری لنکا کا، تو وہ جناب کسی طریقے سے وہ ریجیکٹڈ چیز جو ہے نا یہاں پہ بھیجا گیا. یہ اس میں کون لوگ ملوث ہیں اور کیوں جو ہے ہمارے اس ایریا کے ساتھ یہ زیادتی کرنے جا رہے ہیں؟ کہ ایک تو یہ تو ایک چیز جو ہے ہماری پورا ہیلتھ سے ایک تعلق ہے. کیا پتہ اس سے ہمارے اس علاقے کے اندر کئی لوگ بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے. تو میرے خیال میں ایک تو ہماری وہاں کی جو گورنمنٹ ہے، صوبائی گورنمنٹ ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ایسی چیزوں پہ ہر وقت وہ نظر رکھے. اور ساتھ ساتھ پھر میں وفاق سے بھی یہی بات میں عرض کروں گا، ہماری جو کشمیری افیئرز کا منسٹر صاحب ہیں
اور یہ تو کوئی آج کل میڈیا ایسا ہے کہ یہ نہیں کہ جی ہمیں پتہ نہیں تھا، کسی نے ہمیں نہیں بتایا. یہ تو روزانہ کے بنیاد پہ آپ کے سوشل میڈیا سے لے کے ہر چیز پہ جو ہے نا اس وقت یہ بالکل سامنے ہے. تو یہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جی وہ بالکل کھانے کا قابل نہیں ہے. تو اس طرح یہ جو چیز ہے اس کو فوراً جو ہے سٹوریج سے جو ہے ان کو جس جگہ سے لایا یہ وہاں پہ واپس بھیجے، اور برائے مہربانی وہاں کے لوگوں پہ رحم کرے اور صحیح جو چیز کھانے کا ہے وہ جو گندم ہے وہ وہاں پہ بھیج دیا جائے. صحیح. کامل صاحب یہ آپ بتائیے گا آپ کے چیمبر نے کیا اقدامات کیے جو یہ گندم کا مسئلہ اٹھا، اور اس کے لیے آواز کیا بلند کی گئی ہے آپ کے چیمبر کی طرف سے، کیونکہ تاجروں کی زندگی کا مسئلہ ہے، کیونکہ گندم بھی بازار میں آنی ہے اور اسے لوگوں نے بیچنا بھی ہے، اور اس کے بعد اگر وہ مارکیٹ سے عوام تک پہنچے گی تو زیادہ مسائل جنم لیں گے. انشاءاللہ ہم یہ 3-4 دن کے بعد ایک میٹنگ بلایا یہاں پہ چیمبر نے، تو اس میں ہم نشست بیٹھ جائیں گے، نشست کر کے پھر اس کے بعد جو لائے عمل ہوگا ہم طے کر کے پھر ہم آگے بتا دیں گے کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. صحیح. اور موجودہ حکومت نے رازق صاحب کوئی ذمہ داری قبول کی اس مسئلے کے حوالے سے کہ کیسے یہاں تک پہنچی ہے اور کن افراد کا اس میں ملوث ہونے کے خدشات ہیں؟ ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے میں نے کوئی ایسی چیز ابھی میرے علم میں نہیں ہے کہ باقی جو ہے لوگوں نے پراپر باقاعدہ میڈیا کے تھرو اور وہاں کے جو ذمہ داران ہیں ان کی جو آپ کے فوڈ کا جو ڈائریکٹر ہے سیکریٹری صاحب ہے ان سب کے ان کے نالج میں ہے. ظاہر ہے جو منسٹر اس کا ریلیٹڈ منسٹر ہے ان سب کو پتہ ہے. تو اب وہ لوگ کیا اقدام کر رہے ہیں آج کے آپ کے توسط صاحب نے تو یہ ان کو بتایا ہے کہ انسانوں کی ہیلتھ اور جان کا مسئلہ ہے. یہ تو کوئی پہننے والی چیز نہیں ہے کہ جی اس کی کوالٹی میں یہ تھا. یہ تو جی ہم جب استعمال کریں گے ظاہر بات ہے اگر اس سے لوگوں کو اگر کوئی نقصان پہنچے کہ اگر جانوں کو نقصان پہنچے تو میرے خیال میں یہ پورے ذمہ دار جو ہے نا یہ حکومت ہوگی. صحیح. پوری ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے. اور کامل صاحب جیسے آپ نے کہا کہ آپ بھی اس کے لیے اقدامات کرنے جا رہے ہیں، کوئی ایسی ڈیٹ بتا دیں جس میں آپ اس کے لیے آواز اٹھائیں گے، کیونکہ یہ کامرس کے اور چیمبر آف کامرس کے اوپر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور وہاں پر جتنے بھی یونینز ہیں ٹریڈ کے حوالے سے یونینز ہیں ان کے اوپر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس کے لیے آواز بلند کریں. بالکل. تو انشاءاللہ ڈیٹ تو میں نہیں بتا سکتا کیونکہ 3-4 دن ہم نے بولا ہمارا جو صدر صاحب ہے وہ ادھر ہنزا میں ہے، وہ جب آئیں گے تو پھر اس کا ہم لائے عمل طے کر کے میٹنگ کر کے پھر بتا دیں گے. صحیح. یعنی میٹنگ کی جائے گی اس حوالے سے اور یہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ناظرین گلگت بلتستان کے افیئرز کے حوالے سے ہم نے آج سیر حاصل گفتگو کی. دونوں معزز مہمانوں کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور دعا بھی یہی ہے کہ بہت سے مسائل جو ہیں گلگت بلتستان کے جلد از جلد حل ہوں، اور حکومت کے اوپر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اولین ترجیحات کی بنیاد کے اوپر گلگت بلتستان کے مسائل کو درست کرے، اور خاص الخاص جو گندم کا مسئلہ وہاں پر اٹھا ہے اس کی بحالی اور مؤثر وہاں پر گندم پہنچانے کے لیے اقدامات کیے جائیں. پاکستان زندہ باد، گلگت بلتستان پائندہ باد. اللہ حافظ.